बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान के बेटों ने जो अमेरिका का दौरा किया, जो वहां पर एक इंटरव्यू दिया, फिर पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू सामने आए और उसके बाद इमरान खान के बेटों ने एक काम तो कर दिखाया। उनकी सिर्फ इतनी एफर्ट से कि वो अमेरिका गए, मुलाकातें की और फिर उसके बाद उन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए, ये हो गया कि इमरान खान की अपने बेटों से बात करवा दी गई है। तोशाखाना 2 की इसकी समात थी और तोशाखाना 2 की इसकी समात के मौके पर इमरान खान ने बताया कि उनकी अपने बेटों से बात करवा दी गई है। 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। अब अगर आप पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू को देखें तो उसमें इमरान खान के बेटों ने बताया था कि 4 साढ़े 4 महीने पहले आखिरी बार बात हुई थी। इमरान खान साहब ने खुद बार बार बताया। मगर आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के एक वकील भी अंदर थे। उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि उनकी अपने बेटों से बात करवा दी गई है और 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। इमरान खान साहब का टीवी भी ऑन हो गया है और अखबारात भी उनको अब वापस मिल गए हैं। ये कासिम और सुलेमान की मुलाकातों और इंटरव्यूज का असर है, क्योंकि इससे पहले ये बंद हो चुका था। तो ये तो तब्दीली आई है और इसे हालात में कुछ बेहतरी करार दिया जा सकता है, सीधी बात है। लेकिन इमरान खान साहब का वही सेल, उसी सेल में मौजूद होना, हालात खराब होना, और फिर हमने देखा है कि यहां एसी मौजूद था वज़ीर आज़म के पास जेल में। वज़ीर आज़म के पास जेल में कुछ इतना बड़ा कमरा मौजूद था जितना एक आम आदमी का छोटा सा घर होता है। ऐसे ही हमने सहूलतें देखी हैं, विजुअली देखी हैं। ये मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये वही दोबारा बार बार दिखाया मैंने आपको, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से विजिट किया जाने वाला जेल का कमरा है। लेकिन इमरान खान साहब के हालात जेल में खासे मखदूश हैं। इनमें मजीद क्या बेहतरी आती है, ये एक अलग बहस। लेकिन 5 अगस्त की तहरीक से पहले ये सब कुछ होना और ये खबरें आना, ये अपने आप में बताता है कि इमरान खान साहब के लिए की जाने वाली इन एफर्ट्स को और इनके प्रेशर को ये सिस्टम, हाइब्रिड हुकूमत, ये फील कर रही है और ये नजर आ रहा है। अब उनकी जमात 5 अगस्त को क्या करती है और 5 अगस्त से आगे उसे फिर ऊपर कैसे लेकर जाती है, क्योंकि 5 अगस्त को आप क्या करते हैं ये मैटर नहीं करेगा, ये तो एक बड़ा हिस्सा होगा। उससे आगे इमरान खान की रिहाई तक क्या करना है, उसके नतीजे में चीजें तय होंगी, हमारे सामने सब कुछ आएगा। लेकिन बहुत अहम यह है कि अब यहां से आगे मुझे अपना पेस और लफ्जों का चुनाव बहुत एहतियात के साथ करना होगा, क्योंकि अब जो मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो बहुत फिल्टर करके देनी है। उसमें से कुछ चीजें हैं जो जाहिर है कि मेरे पास हैं और मुझे रोकनी है, मुझे पूरी तरह से वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी, क्योंकि आई एम ऑन ओथ। मेरी इस सिलसिले में 2 लोगों से बात हुई है। एक शख्सियत से मेरी बात हुई है आज 2 अगस्त को, और एक शख्सियत से मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उनसे मेरी बात हुई है 31 जुलाई को। अब ये पूरा अकाउंट किसी हद तक मुकम्मल हो चुका है, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, किसी हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो मैं आपके सामने ये अकाउंट रख देता हूं। इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रिहाई कहें या उनका जेल से निकलना, इसके सिलसिले में जो एफर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जो इमरान खान साहब के वकला कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, उनका खानदान कर रहा है, इन तमाम चीजों के दरमियान एक काम मुसलसल हो रहा था जिससे हुकूमत परेशान थी। एक काम मुसलसल हो रहा था जिससे हुकूमत परेशान थी। ये काम ना उनके वकला कर रहे थे, ना उनकी फैमिली कर रही थी, ना खुद इमरान खान साहब कर रहे थे, ना उनके सपोर्टर्स कर रहे थे। ये काम कोई और कर रहा था। ये काम करने वाली थी एक सिफारती शख्सियत। ये सिफारती शख्सियत, इसके बारे में मुझसे बात करते हुए शहबाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल एक शख्सियत ने कहा कि पूरी हुकूमत इस शख्सियत की एफर्ट्स से परेशान थी। शहबाज शरीफ साहब परेशान थे, हाइब्रिड हुकूमत, चले मैं हुकूमत में दीगर लोगों को भी अगर शामिल करूं तो पूरी की पूरी हाइब्रिड हुकूमत परेशान थी।
اور وہ اس شخصیت کو روک بھی نہیں پا رہے تھے. اور یہ بھی کہا گیا مجھ سے جنہوں نے خبر دی یا چیزیں شیئر کی، انہوں نے کہا کہ یہ شخصیت اس قدر اگریسولی جو چاہ رہی تھی وہ کر رہی تھی کہ ہم پریشان تھے کہ ہم کیا کریں. شہباز شریف صاحب پریشان تھے اور اس شخصیت نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کی. کتنی ملاقاتیں یہ اس شخصیت نے بھی مجھے نہیں بتایا جس نے مجھے بتایا ہے، اور جن سے میں نے 31 تاریخ کو بات کی انہوں نے بھی نہیں بتایا، لیکن دونوں کا اکاؤنٹ بڑی حد تک میچ کرتا ہے. تو سفارتی شخصیت نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں کی اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی بات کی، اور یہ ملاقاتیں بڑے ایزی ماحول میں ہوئی. جس ماحول میں عمران خان صاحب کے وکلا کی، پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، مجھے بتانے والی شخصیت کا کہنا ہے، اور مجھے بتانے والی شخصیت شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہے، مجھے بتانے والی اس شخصیت کا کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں بہت کمفرٹیبل ماحول میں ہوئیں. اس میں اس شخصیت کو باقاعدہ طور پر ایک بہت اچھے، بہت بہتر کمرے میں، جو جیل میں ایک کمرہ تھا ایک آفیسر کا، وہاں بٹھا کر اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ریفریشمنٹ آئٹمز وغیرہ رکھ کر ان کی وہاں پر خاطر مدارات بھی کی گئی اور تمام چیزیں کی گئیں، اور ان کو وہاں بٹھانے سے پہلے کمرہ تیار بھی کیا گیا تاکہ اس سفارتی شخصیت کی، عمران خان صاحب کی جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ بات چیت جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کو بعد میں سنوائی جانی ہے ان کو سنوائی جا سکے. تو یہ کمرہ اس کے لیے تیار بھی کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی اس شخصیت سے، سفارتی شخصیت سے ملاقاتیں ہوئیں. اس شخصیت نے عمران خان صاحب کو نکالنے کی بات کی اور 2 ملکوں کی بات کی کہ اس سلسلے میں میرا کردار ہو سکتا ہے 2 ملکوں کا، تو آپ کو نکالتے ہیں جیل سے. اور مجھے بتانے والی شخصیت کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب راضی ہو گئے، اور میں نے کہا عمران خان صاحب راضی ہو گئے تو وہ نکل جاتے جیل سے باہر. انہوں نے کہا نہیں، سنے نا، کیونکہ جب اس شخصیت نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ ان 2 ملکوں میں، تو پھر ہماری حکومت نے یہ کہا کہ نہیں، ان 2 ملکوں میں نہیں. پاکستان کی حکومت نے، ہائیبرڈ حکومت نے کہا کہ ان 2 ملکوں میں نہیں، اور انہوں نے نام لیا 2 خلیجی ممالک کا کہ ان 2 ملکوں میں، ان میں سے ایک میں میاں نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں، اور ان میں سے ایک میں جو سہولیات ہیں وہ فرسٹ ورلڈ سے بھی زیادہ ہیں، اور اسے جو ہے وہ سامان عیش و عشرت والی جگہ بھی کہا جاتا ہے. تو ان 2 ملکوں میں، یہ ہماری حکومت نے کہا. ہماری حکومت نے ان 2 ملکوں میں بات بھی کر لی کہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور ان 2 ملکوں نے ایکولی اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں دے دیں، ان 2 ملکوں نے. لیکن پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان 2 ملکوں کے لیے منع کر دیا جن میں ہماری حکومت خلیجی ممالک میں بھیجنا چاہتی تھی، ان کے لیے عمران خان صاحب نے منع کر دیا. جن ملکوں میں سفارتی شخصیت جو عمران خان صاحب سے ملتے ہوئے کسی پروٹوکول کا بھی خیال نہیں رکھ رہی تھی، وہاں جو سفارتی شخصیت بھیجنا چاہتی تھی، عمران خان صاحب کو بھجوانا چاہتی تھی، وہاں ہماری حکومت نے انکار کر دیا. تو 2 ملک ان کے لیے عمران خان صاحب انکار کر چکے، خلیجی ملک. 2 ملک ان کے لیے حکومت انکار کر چکی. پھر یہ جو ملاقاتیں ہیں ان میں مزید کیا ہوا کہ ایک اور خلیجی ملک کی بات ہوئی. اس خلیجی ملک کے لیے اس شخصیت نے بھی کہا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مان جاتے ہیں. جب یہ ہوا تو تیسری چیز کیا ہوئی، اس شخصیت نے کہا وہاں کے لیے کر لیتے، سفارتی شخصیت نے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے وہاں پر مان جاتے ہیں. اچھا، یہ سارا اکاؤنٹ اس مجھے اطلاع دینے والی شہباز شریف صاحب کی قریبی شخصیت کا ہے، اس میں عمران خان صاحب شامل نہیں ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ یہ میں کس کا اکاؤنٹ دے رہا ہوں، یہ ان شخصیت کا اکاؤنٹ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس تیسرے خلیجی ملک میں ہماری حکومت مان گئی، عمران خان صاحب مان گئے، اور سفارتی شخصیت بھی مان گئی کہ ٹھیک ہے اس تیسرے خلیجی ملک میں. یہاں انٹری ہوتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، بیرسٹر سیف صاحب کی، کہ وہ بھی بعض جگہوں پر لوپ میں تھے، ایک آدھ ملاقات میں بھی موجود تھے، اور موسٹلی وہ لوپ میں تھے. تو ان کو بھی تمام چیزوں سے آگاہی دی جا رہی تھی، ڈیولپمنٹس پر بات ہو رہی تھی. سفارتی شخصیت
سفارتی شخصیت ان سے بھی ملاقاتیں کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تیسرا خلیجی ملک۔ یہاں پرابلم ہو گیا۔ پرابلم یہ ہوا کہ ہماری حکومت مان گئی، عمران خان صاحب مان گئے، سفارتی شخصیت بھی ہاں کر گئی، گنڈا پور صاحب بیرسٹر سیف بھی ہاں کر گئے، یہ 4 ہو گئے۔ اس ملک نے انکار کر دیا جو تیسرا خلیجی ملک تھا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہینڈل کرنے کے لیے بڑی مشکل چیز ہیں، اور ان کے معاملے میں ہم نہیں سنبھال پائیں گے حالات کو، اور یہ ہمارے ہاں ٹک بھی نہیں پائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی رکھنا ہے، یہ ہمارے ہاں ٹک بھی نہیں پائیں گے، ہم ان کو رکھ بھی نہیں پائیں گے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ یہاں پرابلم یہ ہوا کہ اس ملک نے منع کر دیا۔ ایک بار پھر یہ بات ہوئی کہ جہاں آپ کہتے ہیں خان صاحب وہاں نہیں، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں چلے جائیں۔ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا وہاں جانے پر جہاں حکومت کہتی ہے، ان 2 خلیجی ممالک میں دوبارہ، جن میں سے ایک میں میاں نواز شریف رہ چکے ہیں، اور جن میں سے ایک میں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ دنیا اسے بہترین سامان عیش و عشرت مانتی ہے۔ ان 2 ملکوں میں جانے کی آفر ایک بار پھر عمران خان صاحب کے سامنے موجود، اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے یہ تمام کی تمام چیزیں تسلیم کر لی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ مجھے بتانے والی شخصیت کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے مجھے بتایا تمام کی تمام چیزیں۔ پھر میں نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ میں نے کہا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کو جنگل کا بادشاہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو دیگر ناموں سے مخاطب کرنا اور مارشل لا لگا دیا ہے، تمام چیزیں وہی کر رہے ہیں، مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے، اور میری اہلیہ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب ان چیزوں کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ وہ ڈیل کرنے والا آدمی ہے؟ کون مانے گا اس بات کو؟ میں نے کہا آپ کی باتیں ویسے بھی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہی مشکوک ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ باتیں شروع کر دی، 2018 کا مینڈیٹ۔ میں نے کہا 2018 کے مینڈیٹ پہ آپ نہیں لڑے نا، عمران خان اب کے مینڈیٹ پہ بھی لڑ گیا ہے، عوام بھی لڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے سارے ثبوت لوگوں کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا یار چھوڑیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو، یہ تو حکومت ایسے ہی چلے گی اور 5 سال پورے کرے گی، اور شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے پھر اگلے 5 سال کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے تو دوبارہ موجود۔ میں نے کہا پھر تو حالات نہیں سدھرتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسے ہی چلے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہی بہترین حل ہے، ایسے ہی ملک سدھر سکتا ہے، ورنہ ملک نہیں سدھرے گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں، ان کا صرف باہر چلے جانا قابل قبول ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو اندر پاکستان کے اندر رکھ کے ہاؤس ارسٹ کروا دیتے ہیں، مختلف چیزیں 2 سال کے لیے چپ ہو جائیں وغیرہ، یا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹاپ کی شخصیت پہ ہاتھ نہ ڈالوں، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ۔ انہوں نے کہا باقی ساری کی ساری باتیں ہیں، اور یہ باقی جو آفرز وغیرہ ہیں کہ یہاں پہ ہاؤس ارسٹ کر دیا جائے، یہ سب کچھ ہو جائے، یہ باتیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ باتیں تو آپ کے لوگ جس طرح سے آپ یہ چیزیں مان رہے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں آپ کے لوگ مان چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تو یہ اطلاع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک اطلاع ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس سفارتی شخصیت کا نام بھی بتا دیا، ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بتا دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں نے کہا کون سی گفتگو؟ انہوں نے کہا عمران خان کی سفارتی شخصیت سے جو ملاقات ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں نے کہا کتنا بڑا آپ لوگ بلنڈر کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں سفارتی شخصیت سے ملاقات ہے، اس کی گفتگو موجود ہے، تو آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سفارتی شخصیت، طاقتور سفارتی شخصیت کی آپ لوگوں نے گفتگو ریکارڈ کی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کے حالات میں بھی پتا ہے کیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ اگر سامنے آئے گا تو کہنا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو سامنے بھی آ چکا ہوتا، اگر سفارتی شخصیت والا معاملہ نہ ہوتا تو سامنے بھی آ چکا ہوتا، ہم تو یہ بھی کھیل گئے ہوتے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ریکارڈنگ موجود ہے عمران خان صاحب کی اور گنڈا پور صاحب کی، بیرسٹر سیف کی، اور اس میں کیا گفتگو ہو رہی تھی، اور ان سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ سفارتی شخصیت کیا بتا رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، تو یہ بھی شواہد ملتے ہیں۔
میں نے کہا اگین اگر آپ یہ بھی سامنے لے آتے ہیں تو بھی یہ ہوگا کہ آپ پرابلم میں پڑتے ہیں. آپ پرابلم میں پڑتے ہیں اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ ایک سفارتی شخصیت کی گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے. تو میں نے کہا دوبارہ آپ کے لیے مصیبت ہے, دنیا میں یہ باقاعدہ منہ سیاہ کرنے والا کام ہے. تو انہوں نے کہا اس گفتگو کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سامنے نہیں لا سکتے, لیکن ہم اس کا سلیکٹ حصہ سامنے لا سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا جب تک آپ سامنے نہیں لاتے تب تک مانا نہیں جا سکتا, اور جب آپ سلیکٹ حصہ سامنے لائیں گے تب بھی نہیں مانا جائے گا, کیونکہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک حصہ بتا کے استعمال کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں جیل میں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے, اور وہ تو کیمروں میں دیکھ کے کرنل صاحب کو مخاطب ہو کر باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک سفارتی شخصیت کی ریکارڈنگ کر لی ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ پرابلم نہ ہوتا تو ہم سامنے لا چکے ہوتے. یہ پوری پکچر ہے. اس پوری پکچر میں عمران خان صاحب کے حالات میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, آج کچھ بہتری آنا, 5 اگست سے 3 روز پہلے, اور پھر 5 اگست سر پہ ہونا, اور 5 اگست کے بارے میں ابھی اس طرح کی اطلاعات آنا کہ اس روز کچھ زیادہ ریلیز ہو جائیں گی اور وہ ہو جائیں گی اور ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ وہ سچویشن ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سے ہضم نہیں ہو رہی ہے, اور انہیں ایک بار پھر نظر آ رہا ہے کہ تحریک چلانے کا, پریشر ڈالنے کا, للکارنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان کے حالات میں بہتری نظر آئی ہے. اگر اور للکاریں گے تو اور بہتری آئے گی. یہ عمران خان صاحب کے ورکرز کو رستہ نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.